بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آرکیڈس مندر چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور ہمارے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بہت سی اچھی اور دینی باتیں بتاتے ہیں، جن سے بچے سوالات کرتے ہیں اور وہ ان کے پیارے پیارے جوابات ارشاد فرماتے ہیں اور بہت ساری گائیڈنس بھی دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، آرکیڈس مندر چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو دیں گے انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری دینی انفارمیشن۔ پیارے بچوں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے تو کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا
चौका है जो होगा आका जो हो चौका है जो होगा हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदा या तेरी अता से खुदा या हुजूर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में भी मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है गैस से सवालात। बच्चे और बड़े इस सेगमेंट में बच्चे हमारे गेस्ट से कुछ सवालात करेंगे और हमारे गेस्ट उनके प्यारे प्यारे जवाब इरशाद फरमाएंगे। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं यूसुफ मदनी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। अच्छा यूसुफ भाई, आपकी दावत इस्लामी में कुछ मसरूफियात तो होंगी? हाँ, कुछ खिदमात हैं, कुछ मसरूफियात का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो हमारे किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को भी कुछ बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के उसके रसूल के करम से थोड़ी बहुत खिदमत करने का मौका पीर व मुर्शिद की तरबियत के बाद हासिल हो रहा है। तो मैं जामिअतुल मदीना में तदरीस भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अलावा किड्स मदनी चैनल के रुकन मजलिस के तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िम्मेदारी है। एक जगह मस्जिद में जुम्मे की नमाज़ भी पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आप अगर आपकी इजाज़त हो तो बच्चे आपसे सवालात करें। बिल्कुल बिल्कुल करें, इसीलिए तो हाजिर हूँ मैं आज। जी जी, तो पहला सवाल कौन करेगा? जी, आप कर लें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी इजाज़त तो मैं आपसे एक सवाल अर्ज़ करूं। जी बिल्कुल इजाज़त है आपका। आपने दावत आसान सवाल पूछिएगा, मुश्किल मत पूछिएगा, ठीक है, आप ताकि मैं जवाब दे सकूं उसका। फिर जी, आपने दावत इस्लामी के दीनी माहौल किस उम्र से ज्वाइन किया? किस उम्र से ज्वाइन किया दावत इस्लामी का दीनी माहौल? मेरे ख्याल से मेरी उम्र 16-17 साल थी, तकरीबन 16-17 साल की उम्र में ही दावत इस्लामी के दीनी माहौल से अल्हम्दुलिल्लाह वाबस्ता हो गया। उससे पहले कुछ मसरूफियात थी, दुनियावी एतबार से मसरूफियात थी, दुनियावी पढ़ाई का भी सिलसिला था, कुछ काम वगैरह सीखता था, मार्केट में काम करता था। फिर कुछ आशिकान रसूल की सोहबत मिल गई, अल्लाह ताला के नेक बंदे दावत इस्लामी के कुछ मुबल्लिगीन की सोहबत हासिल हुई। एक सैयद साहब थे, तो दावत इस्लामी के बेहतरीन मुबल्लिग भी थे, नातख़्वां भी थे। तो उन्होंने इनफरादी कोशिश की, समझाया, आहिस्ता आहिस्ता दीनी माहौल के करीब लेकर आए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि वाबस्ता होते चले गए, पीर व मुर्शिद की सोहबत से अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब हो रहे हैं। जी, अगला सवाल कौन करेगा? जी, आप करें, माइक दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब आप नए नए दावत इस्लामी में आए थे, उस वक्त किस रंग का इमामा आम था? इमामे का रंग कौन सा था, ये पूछ रहे हैं जी। जब मैं दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हुआ तो तकरीबन 97 की बात है, मेरे ख्याल से 97-98 की बात है तकरीबन। तो 90s का दौर था, और इमामे का जो कलर था वो ग्रीन कलर था। ग्रीन कलर का इमामा बांधा जाता था, तो हम भी ग्रीन कलर का इमामा बांधते थे। फिर जब दरस निज़ामी मुकम्मल किया, आलिम कोर्स मुकम्मल हुआ, तो अमीर अहले सुन्नत ने अपने हाथों से ग्रीन कलर का इमामा भी हमारे सरों पर बांधा था। इसके बाद फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पीर व मुर्शिद ने फरमाया, इसी तरह से हमने चेंज किया। तो उस वक्त ग्रीन कलर का इमामा हुआ करता था, इसके बाद चेंज हुआ है। जी, नेक्स्ट सवाल कौन करेगा? जी, आप कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उबैद मुस्तफ़ा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका कभी दावत इस्लामी के दीनी कामों की खिदमत में बैरूनी मुल्क जाना हुआ है, और अगर हुआ है तो ये इरशाद फरमाएं वहाँ पे दावत इस्लामी का कैसा काम चल रहा है? दावत इस्लामी के दीनी माहौल में पाकिस्तान में ही जो जिम्मेदारियाँ रही या मसरूफियत हैं, पाकिस्तान में ये ख़ास दावत इस्लामी के दीनी माहौल तंजीमी कामों के हवाले से बाहर जाना मेरा नहीं हुआ। हाँ, ये है कि उम्रे के लिए जाना हुआ, हज के लिए जाना हुआ, इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर जाना नहीं हुआ। ये बात अलग है कि
کچھ جان پہچان والے ہیں، اسلامی بھائی ہیں، دوست ہیں، تو وہ ان سے پھر معلومات ہوتی رہتی ہے۔ مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں کے اندر کہیں پر زیادہ ہے، کہیں پر کم ہے، لیکن بہرحال دعوت اسلامی دنیا کے بیشتر بہت سارے ممالک کے اندر کسی نہ کسی صورت میں الحمدللہ اپنا کام کر رہی ہے اور لوگوں کو دین اسلام کے قریب کر رہی ہے، دینی ماحول سے وابستہ کر رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ آمین، جزاک اللہ۔ اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فاضل احمد ہے۔ میرا سوال ہے آپ سے، آخری بار آپ کی امیر اہل سنت سے ملاقات کب ہوئی تھی؟ فاضل احمد بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخری بار ہماری امیر اہل سنت سے ملاقات کب ہوئی تھی۔ مجھے جو یاد پڑ رہا ہے نا، لاسٹ بقرعید کے حوالے سے ریکارڈنگ تھی امیر اہل سنت کے ساتھ بچوں کی، تو ہماری بھی حاضری ہوتی ہے وہاں پر الحمدللہ۔ بچوں کی ریکارڈنگز تھی، میرے بچے بھی تھے، موجود تھے اس کے اندر۔ اس دن غالباً یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے 2025 ہے، 2024 میں بقرعید کی جو ریکارڈنگ ہو رہی تھی، تو بقرعید کی ریکارڈنگ کے بعد امیر اہل سنت سے الحمدللہ ملاقات ہوئی، بات چیت بھی ہوئی تھی، اور شاید اس کے بعد ہمارا ایک تربیتی سیشن بھی تھا، اس میں بھی امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی تھی۔ یعنی سمجھ لیجئے کوئی تقریباً 7-8 مہینے ہوئے، ملاقات اس وقت ہوئی تھی۔ ہماری جو آخری حاضری ہوئی تھی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں، وہ ہماری 6 فروری کو ہوئی تھی، بروز جمعرات۔ امیر اہل سنت الحمدللہ مفتشین کو وقت عطا فرمایا تھا اور آنکھوں سے ملاقات ہوئی، امیر اہل سنت کا دیدار بھی کیا۔ اور یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جب دیکھتا بھی ہے نا کوئی، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ان کو کوئی دیکھتا ہے نا، تو لوگ صرف دیکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق و شوق، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت ان اللہ والوں کو دیکھ کر ہی انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی۔ تو یہ اولیاء کرام کا خاصہ ہوتا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی صحبت، ان کے دیدار کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ الحمدللہ 6 فروری کو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی۔ ملاقات کا سلسلہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن ملاقات کا سلسلہ تقریباً 7-8 ماہ 9 ماہ قبل الحمدللہ ہوا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو مدینے کی سعادت کب نصیب ہوئی؟ مدینے کی سعادت کب نصیب ہوئی؟ 2008 میں پہلی مرتبہ الحمدللہ عمرے کے لیے گیا تھا، اور یہ پہلی میری مدینہ شریف کی حاضری تھی۔ آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر سال حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے حاضرین یہاں پر اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، ان سب کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جتنے ہمارے ناظرین ہیں، اللہ پاک ان کو بھی بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے جو کیمرہ مین ہیں، ڈائریکٹر، پروڈیوسر ہیں، ہمارے جتنے اسٹاف کے اسلامی بھائی ہیں جو میری آواز کو اس وقت سن رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی رمضان مکہ، رمضان مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مدنی قافلے کا کوئی ایسا سفر کے بارے میں بتائیں جو آپ کے لیے بہت یادگار ہو۔ مدنی قافلے میں تو بہت سارے جو نا اب جو ہے اصطلاح قافلہ بن گئی ہے، تو قافلے میں تو جو ہے نا بہت سارے واقعات ہوئے اور یادگار بھی ہیں بہت سارے واقعات۔ ایک واقعہ ہوا ہمارے ساتھ، وہ یادگار بھی ہے، میرے خیال سے کوئی 4-5 سال پہلے کا ہے۔ اچھا، اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ راہ خدا میں کیسی تکالیف برداشت کیا کرتے تھے۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں، تو ایک جگہ ہم گئے تھے اندرون سندھ، قافلے میں گئے، محرم الحرام کے قافلے تھے اور ان میں زیادہ رش ہوتا ہے کافی۔ اچھا، اتنا رش ہو جاتا ہے قافلے میں کہ مساجد کم پڑ جاتی ہیں، یعنی قافلے کے شرکاء زیادہ ہوتے ہیں اور مساجد کم پڑ جاتی ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت دیکھیے، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہ ہے نا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کو ادا کرتے ہوئے اپنے گھروں سے راہ خدا میں سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تو اس بار بھی جب ہمارا کوئٹہ جانا ہوا تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا قافلے میں کہ وہاں یقین کریں مساجد وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سی مسجد میں قافلوں کو بھیجیں۔
وہاں جو فیضان مدینہ بنا ہوا ہے وہاں رش لگا ہوا تھا، اور وہ مساجد ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں مساجد نہیں مل رہی کہ کن مسجدوں کے اندر ان قافلوں کو بھیجیں۔ تو بہرحال ہم کوئی 4-5 سال پہلے گئے تھے اندرون سندھ ایک علاقے میں قافلے میں، تو وہاں ایسا ہوا کہ انتہائی شدید گرمی تھی۔ ہمیں بھیج دیا گیا جناب ایک قافلے کے اندر، اور وہاں پر جو ہے لائٹ پورا دن نہیں، اور دن میں ایسا ہوتا تھا کہ مکھیاں اور رات میں مچھر، تو اور گرمی شدید تھی۔ تو اس طرح کی صورتحال تھی کہ بہت زیادہ، پھر پانی بھی وہاں قلیل تھا اور سہولیات بھی کم تھی۔ تو خیر ہم نے ایک آدھا دن تو نکال لیا، اس کے بعد پھر اگلے دن ہم سارے وہاں سے نکل کر فیضان مدینہ میں وہاں کے پہنچ گئے، اور پھر دیکھا تو اور اسلامی بھائی بھی اور قافلے والے بھی وہاں پر پہنچ رہے تھے۔ تو وہ اتنی تکلیف ہو رہی تھی لوگوں کو، یعنی اندازہ کریں گرمی اتنی تھی، لوگوں نے گلی کے اندر بھینسیں باندھی ہوئی تھی باڑے کے اندر، ان بھینسوں کے سامنے نا انہوں نے پنکھے کھڑے کیے ہوئے تھے، ٹیبل فین، تاکہ مچھر ان کو نہ کھا جائیں، مچھر ان کو نقصان نہ پہنچائیں بھینسوں کو، ورنہ بیمار ہو جاتی تھی وہ۔ تو اتنی شدید گرمی پڑ رہی تھی، تو پھر وہاں پر اندازہ ہوا کہ یہ جو اللہ والے ہیں یہ کس طرح سے تبلیغ دین کرنے کے لیے اپنے شہروں کو چھوڑ کر، ملکوں کو چھوڑ کر راہ خدا میں سفر کیا کرتے تھے۔ ابھی تو پنکھے بھی موجود ہیں، بجلی بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، اس وقت تو یہ سہولیات بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر وہ ان اللہ والوں کی جو یاد وہاں پر آئی تو ایک احساس دل میں پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ابھی اس تکلیف میں بھی مبتلا نہیں کیا ہے کہ جو تکالیف ہمارے وہ بزرگان دین برداشت کر کے آیا کرتے تھے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنی تکالیف برداشت کرتا ہے اللہ پاک اس کو اتنی بلندی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بچوں نے بڑے ہی انفارمیٹیو کوشچنس کیے اور ہمارے گیسٹ نے بڑے پیارے انداز میں ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ پیارے بچوں، آج کے سیگمنٹ میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور بڑی ہی زبردست قسم کی انفارمیشن لینے کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جسم، ہے نا۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک تو جسم ہمارا بھی اور ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جسم ہے نا، لیکن ہمارے اور نبی کریم علیہ السلام کے جسم میں فرق ہے۔ ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں، ٹھیک ہے، بشر انسان کو کہتے ہیں نا، ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہم خاکی بشر ہیں، وہ نورانی بشر ہیں، ہم عام انسان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور بنایا ہے اور وہ نوری بشر ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے بشر ہیں؟ نوری بشر ہیں۔ ہم خاکی بشر ہیں، وہ نوری بشر ہیں، ہے نا۔ تو ہمارے اور ان کے جسم میں بہت فرق ہے، کوئی تماثل، کوئی مثال ہی نہیں، کوئی تشبیہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں کوئی ایسی چیز ہی پیدا نہیں کی ہے جو قابل کراہیت ہو۔ کراہیت سمجھتے ہیں؟ ناپسندیدہ، جو آدمی کو اچھی نہیں لگتی نا۔ بھائی انسان کے اپنے جسم میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے اچھی نہیں لگتی، ہے نا، ایسی قابل کراہیت، انسان خود اس سے کراہیت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کا بلڈ ہے، خون ہے، تھوک ہے، پسینہ ہے، یہ انسان کو اپنا بھی پسند نہیں ہوتا، ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے جسم کو اتنا پاکیزہ، اتنا ستھرا، اتنا سندر بنایا ہے اور ایسا نورانی بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی قابل کراہیت چیز ہی پیدا نہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے بارے میں کتنی خوبصورت بات حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اتنا خوبصورت، اتنا پاکیزہ تھا کہ اس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں میں کبھی جوئیں نہیں پڑتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا خون مچھر نہیں چوسا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ جیسا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں، ہے نا۔ مچھر بھی ہمیں کاٹتا ہے، مکھی بھی ہمارے جسم پر بیٹھتی ہے، اور ہمارے بالوں میں جوئیں بھی ہو جاتی ہیں،
لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم نازنی اتنا خوبصورت ہے کہ اس پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکھی آپ کے جسم پر نہیں بیٹھتی ہے کیونکہ وہ گندگی پر بیٹھ کر آلودہ ہو جاتی ہے نا بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے، آلودہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد آ کر وہ ہمارے جسموں پر بیٹھتی ہے تو وہ آلودگی ہمارے جسموں پر منتقل کرتی ہے، ہمارے کھانے میں منتقل کرتی ہے، جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ تو یہ ہمارے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم کی خصوصیات ہیں۔ اور ایک بہت پیاری خصوصیت ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اطہر کی یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے جسم میں جو پسینہ نکلتا تھا نا وہ خوشبودار ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے جسم کا جو پسینہ ہے وہ کتنا ہی خوبصورت آدمی ہو نا، دنیا کا کتنا ہی خوبصورت بندہ ہو، لیکن اس کو دنیا کا سب سے خوبصورت انسان بھی مان لیا جائے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے پسینے میں بدبو ضرور ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اتنا خوبصورت ہے، ایسا مبارک جسم اور بابرکت ہے کہ اس میں سے جو پسینہ نکلتا ہے نا وہ بدبودار نہیں ہوتا بلکہ اس میں سے خوشبو پھیلا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں نا، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہی جینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسینہ مبارک ہے، ایک خاتون نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے وہ پسینہ لے کر گئی بوتل میں بھر کر، اور کہنے لگی کہ اس کو میں اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر خوشبو کے طور پر استعمال کروں گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہترین، کائنات کی بہترین خوشبو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والا پسینہ، اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک منہ سے نکلنے والا جو تھوک ہے وہ اتنا بابرکت ہوتا ہے، کسی بیمار کو لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی دکھتی آنکھوں میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا تھوک مبارک لگایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی تکلیف دور فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک جسم کی برکت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب تعظیم اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ پیارے بچوں، ہمارے یوسف بھائی نے بہت اچھی سٹوری سنائی جس میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ تو بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ آپ کو ایک لفظ دیا جائے گا، اس سے آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تو سب ریڈی ہیں؟ جی تو پہلے کے 5 سوال میں کروں گا، باقی ہمارے یوسف بھائی کریں گے۔ میرا پہلا سوال ہے، حرف دال سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس کے ذریعے کعبہ شریف میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جی آپ بتائیں۔ دروازہ۔ پکا؟ جی آپ نے کہا دروازہ، اور آپ کا جواب درست ہے۔ میرا اگلا سوال ہے، حرف گاف سے دیوار پر لگنے والی ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس سے نماز کا وقت بھی معلوم ہوتا ہے۔ جی آپ بتائیں۔ گھڑی۔ پکا؟ جی۔ آپ نے کہا گھڑی، اور آپ کا جواب بھی درست ہے۔ اگلا سوال ہے، حرف چ سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس کے ذریعے مسجدوں کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے تالے کھولے جاتے ہیں۔ جی آپ بتا دیں۔ چابی۔ جی ہاں، آپ نے کہا چابی، اور آپ کا جواب بھی درست ہے۔ اگلا سوال ہے، حرف نون سے مصر کے ایک ایسے دریا کا نام بتائیں جس میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیا تھا۔ جی آپ بتا دیں۔ دریائے نیل۔ جی آپ نے کہا دریائے نیل، اور آپ کا جواب بھی درست ہے۔ میرا آخری سوال ہے، حرف چ سے پانی والی ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جو پہاڑوں سے نکل کر بہتے ہیں۔
جی آپ بتا دیں. چشمے. آپ نے کہا چشمے اور آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا سوال ہم کر رہے ہیں آپ سے کہ حرف کاف سے اللہ پاک کی ایسی نعمت کا نام بتائیے جس پر مکمل قرآن پاک بھی لکھا ہوا ہے. کون بتائے گا اس کا جواب؟ آپ بتائیے. کاغذ. کاغذ. انہوں نے جواب دیا کاغذ. ان کا جواب درست ہے. درست ہے. زور سے کہیے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اچھا حرف سین سے ایسی چیز کا نام بتانا ہے جس کے ذریعے ایک منزل سے دوسری منزل تک آنا جانا کیا جاتا ہے. ہاں بھائی کون جواب دے رہا ہے اس کا؟ آپ بتائیے. سیڑھی. انہوں نے جواب دیا سیڑھی. جواب درست ہے ان کا؟ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا حرف را سے جانوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے گلے میں باندھی جانے والی ایک چیز کا نام بتائیے جس کا نام را سے آتا ہے. وہ تو اگر ہم را نہ بھی بتاتے پھر بھی آپ بتا دیتے. آسان سا سوال ہے. آپ بتائیے جواب. رسی. انہوں نے جواب دیا رسی. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. مدرسے میں لے جانے والی ایسی چیز کا نام بتائیے جس میں قرآن پاک اور کتابیں رکھی جاتی ہیں. حرف نہیں بتایا ابھی میں نے. یعنی ایسی چیز ہے جس میں قرآن پاک اور کتابیں ہم رکھ کر لے جاتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے بچے کیسے تیز ہیں. حرف بھی نہیں بتایا ہم نے اور یہ جواب بتا رہے ہیں. یعنی کہ ابھی ہاتھ اٹھا دیے انہوں نے. دیکھتے ہیں سب سے چھوٹے بچے سے پوچھتے ہیں. جی آپ بتائیے بھائی. پیچھے پیچھے مائک. جی جزدان. جی جزدان میں عام طور پر قرآن پاک رکھا جاتا ہے, کتابیں نہیں رکھی. جی بستہ. بستہ جس کو بیگ بھی کہتے ہیں. ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. ویری گڈ. زبردست. اللہ پاک کے ایک نبی کا نام بتائیے. اللہ پاک کے ایک نبی کا نام بتائیے جن کا نام آتا ہے حرف صاد سے. حرف صاد سے اللہ پاک کے ان نبی کا نام آتا ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ان نبی کا بڑا عظیم معجزہ ذکر فرمایا ہے. آپ بتائیے. حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام. جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ لوگوں کے جواب درست ہیں. سبحان اللہ. جی تو پیارے بچوں ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم حسنین بھائی سے ایک اور کلام سنتے ہیں. کون سا کلام سنائیں گے؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا اب ذہن حاضری کا کر لو نظارہ میں آپ کی گلی کا.
کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان تو گلی کا میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں یہ کیا مدینہ ہے کیا سبحان اللہ، ماشاء اللہ یوسف بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے اور آپ ہمارے کڈس مندی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کڈس مندی چینل کے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر علم میں اضافہ چاہتے ہیں، اگر اپنی تعلیم و تربیت بہتر کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف مدنی چینل دیکھیے، دوسروں کو اس کی دعوت دیجیے، اور خاص طور پر جو امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں ضرور دیکھا کریں، انشاءاللہ تعالی بہت ساری دینی معلومات ہمیں حاصل ہوں گی۔ جی تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا